रोजाना रात को इतनी ठंड में मेरी सास छत पर चली जाती। जब पूछती तो कहती कपड़े सूख रहे हैं, वो देखने जा रही हूँ। जब मैं साथ चलने का कहती तो गुस्सा होने लगती और कहती तुम्हें ठंड लग जाएगी। जब वापस आती तो बहुत थकी हुई होती, हालांकि मेरी सास के हाथ में कपड़े भी ना होते थे। अब मुझे अपनी सास पर शक हुआ तो मैं छुपकर जब छत पर गई, मेरी रूह ही कांप गई ये देखकर के मेरा नाम अनाया है, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी, लोगों के कई रूप देखे और यकीन नहीं आया कोई इस हद तक भी जा सकता है। मेरी सास हमारे ऊपर बहुत सख्ती करती थी। हर वक्त लड़ना झगड़ना हमारे घर का हिस्सा था। एक दिन मेरी सास मेरे छोटे देवर को मार रही थी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो पहले बहुत बीमार रहता था। मैंने कहा अम्मा इसको ना मारे, पहले ही इसको बुखार है। तो मेरी सास ने उसे छोड़ कर मुझे बालों से पकड़ लिया। कहने लगी तुम इसकी थानेदार लगी हो, तुम्हारा शौहर तो खुद हर वक्त बाहर रहता है, अयाशिया करता है, और तुम लोगों को मेरे पल्लू से बांध दिया है। ना मैं कहीं आ सकती हूँ, ना सुकून से सो सकती हूँ। मेरे ससुर की वफा चंद साल पहले हो गई थी। तुम्हारे शोहर को जरा तुम लोगों की फिक्र नहीं है। सास को हम पर तरस नहीं आता था और छोटे देवर का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया था। मेरी नंद और मेरे देवर खामोश तस्वीर बने चुपचाप खड़े थे, किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरी सास सख्तगीर और अजियत प्रस्त औरत थी। मेरी शादी को उस वक्त 5 साल हुए थे। एक नंद और 2 देवर थे। कभी कभी मेरी सास कहती काश मैं इस घर को छोड़कर कहीं जा सकती। पहले मेरे बाप ने बूढ़े के साथ ब्याह दिया, किसी ने पलट कर खबर तक नहीं ली। मेरी तरफ से सभी मर चुके हैं, मेरे लिए कोई मेरा कुछ नहीं लगता। मैं तो किसी को माफ नहीं करूंगी। उन लोगों को कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी सास ऐसी बातें करती और हम में से किसी की पूछने की हिम्मत ना होती। हम सब सर झुकाए प्लास्टिक की चाय पर बैठकर खाना खा रहे थे। जब भी हम खाना खाने बैठते मेरी सास कहती ऐसे नहीं, ऐसे बैठकर खाओ। अगर खाना खाते किसी की आवाज आई तो अच्छे से जान ले मेरा हाथ कितना भारी है। हम सब बहुत डरते थे। मेरा देवर कहता एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। हमारा ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से था। सब रिक्शा चलाते थे, इसी से हमारा गुजारा होता था। हमारे घर में पहले ही गुर्बत का राज था। जब एक दिन हमारे घर मेहमान आ गए, मेरे शोहर के दोस्त बीवी बच्चों समेत आया था। मेरे शोहर ने कहा ये लोग कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे, इसलिए सब तमीज से रहना। मेरे शोहर मेहमानों की आमद से बहुत खुश थे और उनके लिए खाने पीने का बहुत सा सामान लाए, और हम भी खुश हो गए कि आज हमें भी खाने को अच्छा मिलेगा। मैं अपने शोहर को मशकूक नजरों से देख रही थी और उनसे पूछने लगी असल बात बताओ जो उनके आगे पीछे बिछे जा रहे हो। पहले तो कभी तुम्हारा कोई दोस्त घर नहीं आया, फिर ये कैसे अपनी बीवी को लेकर यहीं बैठा है। मेरे शोहर ने कहा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्त से बात करता हूँ। उसकी बीवी का भाई बाहर होता है, अगर मुझे भी ये लोग बाहर भेज दे तो गुर्बत से छुटकारा मिल जाएगा। हमारे 3 बच्चे हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। नंद और देवर की शादियां करनी है, बस दुआ करो काम बन जाए। मेरे शोहर जैसे अपने दोस्त से बातों बातों में बाहर जाने की बात की तो उन्होंने कहा कि बाहर के हालात ठीक जैसे से ही होंगे, हम जरूर कुछ करेंगे, आप फिक्र ना करें। वैसे भी हम यहाँ खास मकसद के लिए आए हैं। असल में हम बच्चा गोद लेना चाहते थे, किसी और का लेने से अच्छा है हमने सोचा आपसे बच्चा ले लेते हैं, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। मेरे शोहर सोच में पड़ गए और मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया कि हम क्यों अपना बच्चा किसी को दे। हम बच्चे बेचने वाले लगते हैं आप लोगों को। पर मेरे शोहर ने चुप करवा दिया और फिर मेरे शोहर ने हमारा छोटा बेटा जो अभी 2 साल का था उनको दे दिया। मैं रोती रही कि प्लीज इसको ना दे, वो मेरे बगैर नहीं रहेगा, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और वो लोग मेरे छोटे बेटे को लेकर चले गए और एक मोटी रकम मेरे शोहर के हाथ पर रख गए, जिसे देखकर मेरे शोहर की आंखों में चमक आ गई थी। मेरी सास बैठी रो रही थी, चाहे हमें कितना ही मारती थी पर अपने पोते के जाने के बाद दुखी थी। मेरे शोहर ने वो रकम ली और घर से बाहर निकल गए। 2 दिन तक घर नहीं आए थे और मेरी सास भी अपने कमरे में बंद रहती।
میرے شوہر کو ہماری کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دیور ابھی چھوٹے تھے پر میری ساس ان کو کہتی تمہارا بھائی تو عیاش ہے، اسے کیا پرواہ، تم لوگ گھر سے باہر نکلو، کام کاج کرو۔ میرے چھوٹے دیور نند جو ابھی پڑھ رہے تھے، صبح اسکول جاتے وقت انہیں ناشتہ نہیں ملتا تھا۔ اگر وہ اپنی اماں سے کہتے تو وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتی یا پھر سیدھا جوتا ہی مار دیتی۔ ایک دن میری نند کو استانی نے کلاس سے باہر نکال دیا اور کہا اگر اسکول آنا ہے تو اپنا حلیہ درست کر کے آنا اور یونیفارم صاف ستھرا ہونا چاہیے اور بستے میں ہر چیز موجود ہو۔ اپنی ماں سے کہو تم لوگوں کو اچھے سے تیار کر کے بھیجا کرے، تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اسکول کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ یہ اذیت ہم سب کا مقدر بن گئی تھی۔ میرا دل بہت خراب ہوتا اور میں روتی رہتی۔ میں ہر وقت اپنے چھوٹے بیٹے سوچتی رہتی پتہ نہیں کیسا ہوگا، پتہ نہیں کبھی ملنے بھی آئے گا یا نہیں۔ مجھے سبھی سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ گھر سب بچے کھانا کہاں سے کھاتے ہیں میرے شوہر کو پرواہ تک نہیں تھی۔ انہی دنوں اماں فجر کی نماز کے بعد اوپر چھت پر چلی جاتی اور بہت گھنٹوں بعد واپس آتی، اور ایک دن ہمارے اوپر قیامت برسی جب پتہ چلا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ میرے شوہر کو گئے 5 ماہ ہونے والے تھے اور میری ساس کی وہی روٹین تھی۔ شام ہوتے ہی اوپر چھت پر چلی جاتی اور دیر رات کو واپس نیچے آتی تھی۔ میں اپنے بچوں اور دیور نند کو لے کر نیچے بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی دل کرتا اپنی ساس سے پوچھوں کہ ہمارا قصور کیا ہے، کس بات کی ہمیں سزا دے رہی ہیں، پر میں خاموش رہتی۔ میری نند اور دیور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، میری نند 16 سال کی ہو چکی تھی اور گھرداری سیکھ چکی تھی۔ ایک دن میری ساس کی امی گھر آئی، وہ اتنی سال کہاں رہی پتہ نہیں تھا، اپنے نواسے نواسی سے مل رہی تھی، پیار کر رہی تھی اور میری ساس کا دیوانہ وار منہ چوم رہی تھی۔ میری ساس سے کہا تم نے ہمیں معاف نہیں کیا، آج دیکھو اتنے سال بعد میں خود تمہارے پاس آئی ہوں، تم اپنی بات کی بہت پکے نکلی، میں سمجھی تھی تم نے وہ باتیں اپنے بھولے پن میں بولی ہیں، پر اتنے سال بیت گئے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم نے کہا تھا میں کبھی واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، سبھی رشتے ختم کر کے آ گئی، شہر تک بدل لیا اور کبھی کسی کو خبر تک نہیں دی۔ تیرا میرا رشتہ تو قیامت کے دن تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ تیرا باپ تجھے پکارتے پکارتے مٹی تلی جا سویا، تم اتنی پتھر دل تو نہیں تھی جو ہماری خبر بھی نہیں لی۔ میری ساس کی امی خود بھی رو رہی تھی اور میری ساس کو بھی رلا رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی میری ساس کی اتنی رشتے دار ہیں اور میری ساس نے کبھی بتایا تک نہیں، خود سے تو دور رکھا ہی تھا، اپنے بچوں کو بھی ننیال سے دور کر دیا۔ میری ساس نے کہا کیا ابا وہ سب کچھ جان گئے تھے؟ نانی نے میری ساس سے کہا تمہاری شادی کے بعد انہیں ساری حقیقت پتہ چلی، وہ اس بات پر شرمندہ بھی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا یقین نہیں کیا، وہ اس تکلیف میں روتے رہے، کہتے ایک بار میری بیٹی کو بلا لاؤ، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پر تم ہمیں کہیں نہیں ملی اور تیری راہ تکتے تکتے تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میرے ساتھ چلو، اپنے باپ کی قبر پر جا کر اس سے بات کرو، اس کی روح کو سکون مل جائے گا۔ میری ساس نے کہا جو تکلیف میں نے کاٹی ہے آپ لوگوں کی تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو قسم کھائی تھی اس کو کبھی نہیں توڑ سکتی، نہ ہی مجھے کسی سے ملنا ہے۔ آپ کا دل کرے تو آتی رہنا، ورنہ مجھے آپ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ساس کی امی روتی رہی، کہنے لگی اپنی ماں کو اس عمر میں اتنی بڑی سزا مت دو، مجھے سکون سے مر لینے دو، تم ایسی تو نہیں تھی، تم تو ہماری تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ پر میری ساس نے کہا کہ ماں جی میں تو کب کی مر چکی ہوں، اب جو آپ کے سامنے ہے یہ تو بس ایک لاش ہے جو اپنے دن پورے کر رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا راز تھا جس کی میری ساس بات کر رہی تھی، نہ جانے ان کے ماضی میں ایسا کیا ہوا جو وہ ایسی ہیں۔ میری ساس نانی کے ساتھ رہیں گی، اب اکثر ملنے آ جاتی ہیں، لیکن کچھ ماہ سے میری ساس بہت عجیب ہو چکی تھی، کبھی خود ہی ہنستی اور کبھی روتی اور اکثر رات کو چھت پر چلی جاتی۔ کپڑے سکھا رہی ہوں، اسے دیکھنے جا رہی ہوں، جب میں ساتھ جانے کا کہتی تو وہ ڈانٹ دیتی اور بہت گھنٹے گزر جانے کے بعد تھکی تھکی ہوتی اور سارا دن پانی پیتی رہتی اور روتی رہتی، پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہو گیا تھا کیونکہ گھر کھانے کو نہ ہوتا اور میری ساس باہر سے گوشت لاتی، اس کو چھپا کر رکھ دیتی اور جیسے سب سو جاتے اس کو لے کر چھت پر چلی جاتی۔ ایک دن جیسے میں ان سے پہلے پڑوسوں کی چھت پر چھپ گئی
اور اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ میری ساس نے سر سے چادر اتاری تو میری روح لرز گئی، کیونکہ میری ساس گوشت ڈال رہی تھی اور کچھ پڑھ رہی تھی اور نہ جانے کس کس کا نام لے رہی تھی کہ سب کو مار دو۔ مجھے میری ساس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ اچانک گوشت ختم ہو رہا تھا اور اماں ہنس رہی تھی۔ تب جانا میری ساس جادو سیکھ رہی ہیں، وہ خطرناک جادو جس سے کسی کو بھی تباہ کیا جا سکتا تھا، اور مجھے اس فعل سے اپنی ساس کو روکنا تھا۔ جب صبح ہوئی میں نے اپنی ساس سے پوچھ لیا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اپنے بچوں کی زندگی برباد کر دی، آپ کس کی کر رہی ہیں؟ کس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نہ جانے غصے میں کیا کیا بول رہی تھی۔ میری ساس نے کہا، تم کچھ نہیں جانتی، میں سچ کہتی ہوں، میں زندہ نہیں ہوں، میں مر چکی ہوں، اور رونے لگتی۔ مجھے اپنی ساس پر بہت ترس آیا۔ میں نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان سے پوچھا، بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ کون سا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے سب کو سزا دے رہی ہیں؟ میری ساس نے بتایا، آخر وہ راز بتا دیا جس کو لے کر وہ ایسی ہو چکی تھی۔ ان کی زندگی تو بہت مشکل، بہت دکھوں سے بھری پڑی تھی۔ اس دن میرے دل سے اپنی ساس کے لیے ہر شکوہ ختم ہو گیا تھا، سوائے آنسوں کے۔ ہم ساس بہو کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میری ساس نے اپنی زندگی کی وہ دردناک کہانی سنائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری ساس نے بتایا کہ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہمارا ابا ایک سخت گیر اور سرپھرا تھا، ہمارا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ میرے بھائی تو اسکول سے آ کر باہر نکل جاتے، پر میں لڑکی تھی، میں کہاں جاتی۔ ہمارا ابا گھر آئے مہمان کی بھی پرواہ نہ کرتا اور ذرا سی بات پر ہمیں پانی والے پائپ سے مارنے لگ جاتا۔ میرے بھائیوں کے نیل پٹے دیکھ کر اماں روتی اور ابا پلاسٹک کے پائپ کے ساتھ اتنی بے دردی سے مارتے کہ بھائی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ میری ماں کبھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تو اماں پر کبھی مہربان نہیں تھے۔ وہ ایک بے بس اور کمزور عورت تھی، رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پرائمری تک اسکول جانے دیا اور پھر گھر پر دینی تعلیم کے لیے ایک مولوی آنے لگا جو ہمارے ہی گاؤں کا تھا اور ابا کی عمر کا تھا، اور مجھے ابھی سے برقع پہننے کا حکم مل چکا تھا۔ اکثر چچی مجھ پر ہنستی، کہتی تجھے چھٹکارا تو مر کر ہی مل سکتا ہے، اور میں رونے لگتی۔ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن ہم ماں بیٹی پھر بھی کبھی سہیلیاں نہیں بن سکی۔ مولوی صاحب کی ابا سے بہت دوستی تھی، ان کی ہر بات کو ابا حکم کا درجہ دیتے تھے۔ جب بھی ہمارے گھر کوئی خاص چیز بنتی، ابا ان کو لازمی دے کر آتے تھے۔ وہ دینی تعلیم کم دیتے اور ساتھ عجیب باتیں کرتے اور مجھے غلط طریقے سے چھوتے۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ میں زور زور سے چیخنا چاہتی تھی، سب کو بتانا چاہتی تھی، پر اگلے ہی لمحے مولوی صاحب کہتے، تم تو میری بیٹی جیسی ہو، اور رونے لگتے۔ جب ہمارا زمانہ تھا تب اتنی سمجھ نہیں ہوا کرتی تھی، کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں چپ ہو جاتی اور کچھ دنوں بعد مولوی صاحب پھر ویسی حرکت کرتے اور میری نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابا میرے مدرسے جانے کے بہت خلاف تھے اور مولوی صاحب چاہتے تھے کہ جس طرح میرا باپ مجھے مدرسے بھیج دے، پر اماں نے بھی کہہ دیا ان کا دل نہیں مانتا۔ مولوی صاحب تو موقع کی تلاش میں تھے، پر میرے گھر والوں کو مولوی صاحب کی شرافت اور نیک نیتی پر پورا یقین تھا۔ میں نے اماں سے کہا، مجھے مولوی صاحب کے پاس نہیں پڑھنا، لیکن وہ ابا کا خوف دلانے لگتی اور کہتی، کیوں اتنی سی عمر میں جان سے ہاتھ دھونا چاہتی ہو؟ کاش میری ماں ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی، تم کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ پر وہ اپنے شوہر کا خوف یاد دلانے لگ جاتی اور میری ہمت اندر ہی اندر دم توڑ جاتی۔ شاید مجھ میں ہی اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، ورنہ سب کے سامنے مولوی صاحب کی اصلیت بتا دیتی۔ ہو سکتا تھا بھائی بات کی تہہ میں پہنچ جاتے اور مولوی صاحب اس کا شکار ہونے سے بچ جاتی۔ اماں نے اتنا اعتبار دیا ہی کب تھا جو میں ان کو اپنی دل کی چھوٹی سے چھوٹی بات بتا سکتی، جیسے میری دوست کنزا اپنی ماں کو بتاتی تھی۔ میری اماں اپنے گھر کے کاموں اور خود میں مگن رہتی تھی۔ ابا کی سختیوں نے اماں کو تلخ مزاج بنا دیا تھا۔ ایک دن بڑے بھائیوں کی اتنی مار پڑی کہ وہ گھر سے بھاگ گئے۔ ابا نے ہر جگہ تلاش کیا پر ملے نہیں، اور اگلے دن مولوی صاحب دونوں بھائیوں کو لے کر آئے، کہنے لگے، یہ شہر بھاگ رہے تھے، میں بھی اسی بس میں تھا، اس لیے ان دونوں کو پکڑ کر لے آیا ہوں۔ ابا مزید شکر گزار ہو گئے مولوی صاحب کے، اور مولوی صاحب ترستی نگاہوں سے مجھے دیکھتے، اور یہ بات کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں سب کی آنکھوں پر کون سی پٹی پڑی تھی۔
میرے چچا نے ابا سے میرا رشتہ مانگا پر ابا نے انکار کر دیا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے۔ میرے اور میرے کزن کے درمیان ہمیشہ سرسری سی بات ہوتی تھی۔ وہ بھی کئی ماہ بعد وہ زیادہ شہر رہتا تھا، وہیں پڑھتا تھا۔ مولوی صاحب کے پاس مدرسے جانے لگی اور ایک دن انہوں نے کہا تمہارے ابا چاہتے نہیں تھے یہ رشتہ ہو، اس لیے مجھ سے جھوٹ بلوا دیا، جبکہ وہ لڑکا تو خود میرے پاس آیا تھا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے تمہیں اور شادی کر کے شہر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ عمر خواب دیکھنے کی ہوتی ہے۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی اور میں ان باتوں کی شکار ہو گئی اور اپنے کزن کے خواب دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب نے کہا ایک بار اپنے کزن سے مل لو، روز میری منتیں کرتا ہے، بہتر یہی ہے نکاح کر لو، تم دونوں کا نکاح پڑھوا دیتا ہوں اور پھر تم دونوں کو یہاں سے بھیج دوں گا، کیونکہ تمہارے ابا کے ہوتے ہوئے یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ میں بچی تھی، بہک گئی تھی اور سوچا مولوی صاحب تو اتنے اچھے ہیں اور مجھے بھی گھر جیسی جیل سے نجات مل جائے گی جہاں انسان سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے سکتا۔ جب ایک لڑکا توجہ نہیں ملتی تو وہ بچے باہر کا رخ کرتے ہیں اور ان پر یقین کرنے لگتے ہیں، جبکہ وہ تب یہ نہیں جانتے یہ سب تو شیطان ہے جو نوچ کھائیں گے۔ میں تو اس بات پر خوش تھی مجھے آزادی مل جائے گی اور مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق میں مدرسے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئی۔ کاش اس دن میں اپنے کزن سے پوچھ لیتی، وہ مجھے مدرسے آتے راستے میں دکھا تھا پر مجھے لگا وہ بھی یہیں آ رہا ہے، لیکن وہ نہیں آیا کیونکہ اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ مولوی صاحب تو سب جھوٹ بولتے رہے اور جیسے ہی میں مدرسے پہنچی مولوی صاحب کی حوث کا شکار ہو گئی اور اس دن پتہ نہیں کیسے میری ماں میرے پیچھے مدرسے آ گئی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، کہنے لگی تمہاری سہیلی نے بتایا آج تو مدرسے سے چھٹی ہے، اور میرے دل کو کچھ ہوا لیکن میری ماں کے آنے سے پہلے میری عزت جا چکی تھی اور میری ماں مجھے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ تبھی دروازے میں میرا کزن آ گیا اور اماں اس کو سب بتانے لگی۔ تبھی مولوی صاحب نے شور ڈال دیا کہ دیکھو مدرسہ کتنی پاک جگہ ہے، یہ لوگ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، ساتھ ماں بھی ملی ہوئی ہے۔ میرا کزن پھنس چکا تھا، ابا اسے سڑک کے درمیان مارنے لگے، اماں نے پاؤں پکڑ لیے پر ابا نے ترس نہیں کھایا اور میرا کزن جس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ بے قصور مارا گیا۔ اپنے ماں باپ کا واحد بیٹا تھا، 5 بہنوں کا ایک بھائی تھا۔ میری چچی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور وہ بھی مر گئی۔ اس دن ان کے گھر سے 2 جنازے نکلے تھے۔ میں اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر ان کو سچ بتا رہی تھی لیکن کسی نے یقین نہیں کیا اور میرا نکاح ابا نے اپنے دوست یعنی تمہارے سسر سے کر دیا جو خود میرے باپ کی عمر کا تھا۔ میری ساس نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا، میرا قصور کیا تھا؟ میں تب تو بچی تھی، کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ تمہارے سسر کو کبھی میں انسان لگی ہی نہیں، میرے ماضی کو جانتا تھا، اسی وجہ سے مجھے گالی گلوچ کرتا۔ میں تو پہلے مر چکی تھی اور یہ لوگ مری ہوئی کو مزید مار رہے تھے۔ میری ساس اپنی کہانی بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جیسے ان کے اندر کا سارا غبار ختم ہو گیا ہو۔ وہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ میری نانی ساس اور میری ساس کبھی سہیلیاں نہیں بن سکی تھی پر ہم ساس بہو دوست بن چکی تھی۔ میرے چھوٹے بیٹے کو جو میرے شوہر نے اپنے دوست کو دے دیا تھا میری ساس اس کو لے آئی اور میری ساس نے جادو والا کام چھوڑ دیا اور ہم ایک نارمل زندگی گزارنے لگے۔ میری ساس اب مسکراتی ہیں پر نہ جانے ایسی کتنی بیٹیاں ہوں گی جو اپنے اندر کون کون سے راز چھپائے ہوں گی۔ کاش ماں باپ اپنی بیٹیوں کے دوست بن جائیں، ان کی بات کا یقین کریں۔ جو کچھ میری ساس کے ساتھ ہوا وہ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ساس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بچیوں کو خود سمجھائے، ان کو آگاہ کرے کسی کے چھوڑنے کا کیا مقصد ہے، اس بڑھتی ہوئی شیطانی حوث کو روکا جا سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج یہ چیز بڑھ چکی ہے، لوگ اپنے بچے پڑھنے بھیج دیتے ہیں پر کچھ انسانی روپ میں شیطان بھی موجود ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے بچے کو اکیلا گھر نہ چھوڑ کر جائیں اور نہ ہی کسی کے پاس۔ کبھی وقت ملے تو اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا کریں، ان کو اعتبار اور اعتماد دیں تاکہ وہ ایک مضبوط انسان بن سکیں۔ اب میں اپنے بچوں اور اپنی ساس کے ساتھ اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دینا چاہتی ہوں، انہیں پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی نند کا رشتہ ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں کر دیا ہے اور میرا دیور اب کام کرنے لگا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا ہے اور میری ساس کا رویہ اب ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔